अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ अम्मा बाद अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे हैं सीरत नबवी और अब तक हमने इसके 89 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम इसका 90th पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हम सीरत नबवी में इस वक्त कर रहे हैं सूरह अहज़ाब, सॉरी गज़वा अहज़ाब। और गज़वा अहज़ाब में हमने जो लास्ट किया था उसका थोड़ा सा रिकैप दूंगी एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ग़ज़वा-ए अहज़ाब के मौके पर अब कहाँ पहुंची है स्टोरी। आपको याद है कि हुए बिन अख्तब, ठीक है, जो कि सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा के फादर थे, ठीक है। उनका किस्सा आपको बता रही हूँ मैं कि वो उनके साथ क्या हुआ था। कि वो कुरैश, आपको पता है कि वो गए, अबू सुफियान को जाकर बताया कि इस तरह से बात है, जो भी चल रहा है किस्सा। अबू सुफियान ने हुए बिन अख्तब को बुलाया और उसको कहा कि तुम जाकर बनु कुरैदा को कन्विंस करो कि वो किसी तरह, अभी आज फ्राइडे है, हम निकलते हैं, आते हैं उस तरफ, और वो चढ़ाई करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वहां से, और हम यहाँ से करेंगे। और बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फौज है उसको हम कुचल देंगे आराम से, और इनको हम अब हमेशा के लिए फारिग कर देंगे, ठीक है। ये सारा इनका प्लान था। अब इस प्लानिंग के लिए उन्होंने, अबू सुफियान ने हुए बिन अख्तब को बुलाया और उसको कहा कि तुम जाके बनु कुरैदा से बात करो, क्योंकि जाहिर है हुए बिन अख्तब का जो है, उनका जो भी है वो रिलेशनशिप थी बनु कुरैदा के साथ, क्योंकि हुए बिन अख्तब इज अ जू, रिमेंबर वो यहूदी है, और उनका यहूदी कबीले के साथ ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस क्लोज हैं। तो अब हुए बिन अख्तब जाते हैं बनु कुरैदा, और बनु कुरैदा को कहते हैं कि भाई अबू सुफियान ये कह रहा है कि हम इस तरह करेंगे और हम उस पे जंग करेंगे ऑन अ सैटरडे। तो बनु कुरैदा तो परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया। सैटरडे हमारा यौम सब्त है, यौम सब्त हमारा हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो उनके दीन का हिस्सा था। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके ऊपर सैटरडे के लिए रिस्ट्रिक्शंस रखी थी कि सर्टन थिंग्स दे कैन नॉट डू। बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे उनका, मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने तफसीरों में सुनाया था कि वो मछली नहीं पकड़ सकते, तो वो बिजनेस नहीं कर सकते, कोई कमर्शियल डीलिंग नहीं कर सकते, और कोई कारोबार नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं करें जिसमें उनका कोई भी इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। तो जंग कैसे करेंगे? जंग भी तो एक काम में आ गया ना। दे आर नॉट सपोज टू, दे आर सपोज टू डू नथिंग ऑन सैटरडे, जस्ट डू देयर इबादा, ठीक है। अब जब उसने, हुए बिन अख्तब ने कहा कि भाई, अबू सुफियान से कहा कि भाई बनु कुरैदा कभी राजी नहीं होगा, सैटरडे को कैसे करेगा जंग। जब उन्होंने अबू सुफियान से कहा कि देखो सैटरडे जो है वो बहुत ही एक ऐसा दिन है हमारे लिए, यहूदियों के लिए, कि वो जंग नहीं कर सकते उस दिन। तो फिर तो अबू सुफियान को यकीन ही हो गया कि ये ट्रिक कर रहे हैं मेरे साथ। सैटरडे में क्या रखा है? सैटरडे भी एक और दिन है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, ऐसे ही सैटरडे फ्राइडे, कोई भी दिन दिन है, कोई भी दिन है। सैटरडे में ऐसा क्या छुपा हुआ है? इसको तुम लोगों ने क्यों हवा बना हुआ है? नहीं नहीं, ये तुम लोगों की चालबाजी है, ये तुम लोग एक्सक्यूज दे रहे हो सैटरडे का। ये क्या एक्सक्यूज है? सैटरडे इज जस्ट अनदर डे, जस्ट लाइक फ्राइडे, जस्ट लाइक संडे, जस्ट लाइक मंडे। तो ऐसा क्या है? मगर अबू सुफियान ने, ही कुड नॉट बाय के सैटरडे में कोई कोई बात है ऐसी कि इनके लिए कोई सैटरडे बहुत प्रेशियस दिन है, कोई ऑस्पिशियस दिन है, कोई ऐसा दिन है जिसको अल्लाह ताला ने सेक्रेड बना दिया उनके लिए, कुछ उनके लिए उस पे कानून अल्लाह ने नाफिज किए हुए हैं। एक्चुअली सैटरडे इज वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स फॉर देम, ओके।
जस्ट लाइक फ्राइडे फॉर अस टुडे। ठीक है। अब इस पे हम रखें कि फ्राइडे को देर आर सर्टन थिंग्स वी आर नॉट सपोज टू डू, बट हम लोगों के लिए टाइम पीरियड कम है। उनके लिए पूरा सैटरडे अल्लाह ताला ने रिजर्व कर दिया था कि वो कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए भी यही है बाय द वे। ओके। अल्लाह ताला ने जब हमारे लिए फ्राइडे दिया, तो फ्रॉम द टाइम azan starts, the first azan of Jummah starts, until the Jummah namaz is over, हमें मना है, हराम है कोई डीलिंग करना, कोई ट्रांजैक्शंस करना, कोई मनी डीलिंग्स करना, कुछ खरीदो फरोख्त करना, किसी किस्म का भी बिजनेस डीलिंग करना, इट्स हराम। ओके। फ्रॉम द टाइम अजान स्टार्ट्स अंटिल द जुमा नमाज गेट्स ओवर। तो हमारे लिए टाइम पीरियड बहुत छोटा सा है। मुझे याद है कि हम कभी फुजैरा वगैरह हम जाते थे एज अ पिकनिक विद द फैमिली, और हम लोग कोशिश करते थे कि वो फुजैरा में, आपको पता है कि वहाँ पे फ्रूट की शॉप्स हैं, तो हम उधर से उनसे फ्रूट्स वगैरह ले लेते थे। तो एक बार हमने वहाँ से बहुत अच्छे फ्रेश फ्रूट्स लिए, और मेरे बच्चों को, मुझको, हम सबको, वी आर फ्रूट फैंस, तो हम लोगों ने फ्रूट लिया कि हम रास्ते में खाते खाते जाएंगे। उसने सब कुछ थैली में बांध दिया। ठीक है। मैं गाड़ी में गई पैसे निकालने उसको देने के लिए, इतने में अजान स्टार्ट हो गई। मैंने उसको कहा, सॉरी, आई कैन नॉट बाय फ्रॉम यू नाउ, आप ये थैली रख दो, मैं वापसी पे अगर इस रास्ते से आई तो आपसे ले लूंगी, वरना माजरत करना। उसने कहा, इसमें क्या हो गया, आप तो मुसाफिर हो, आप पे तो जुम्मा नहीं आयद होता है। आई सेड, नहीं, ये टाइम सब पर आयद होता है। ठीक है, मेरे लिए जुम्मा की नमाज कंपलसरी नहीं हो जाती है क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन खरीदो फरोख्त, ट्रांजैक्शंस, ये सब हम सब पर आयद होता है। तो आई एम सॉरी, क्योंकि हमें इमरजेंसी थोड़ी है। बच्चों ने कभी वांटेड अ बॉटल ऑफ वाटर, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर 2 आवर्स, कोई बात नहीं, कोई लंबी बात नहीं है, 1 डेढ़ घंटे की बात है, रुक जाओ, नहीं तो मस्जिद में देख लो पानी है तो वहां पी लेना। खरीदने की बात अब नहीं होगी, नमाज खत्म होने के बाद ही हम कुछ खरीद सकते हैं। दैट्स इट। तो हमारे लिए वो एक पीरियड है। अब किसी और को ये बात ना समझ में आए तो खली वली, व्हाट कैन वी डू, दिस इज आर आर रिलीजन, दिस इज अल्लाह's कमांड, सो वी हैव टू जस्ट ओबे। दैट्स व्हाट यहूदी वर डूइंग। लेकिन क्योंकि अबू सुफियान ने कभी ये बात नहीं सुनी थी, उसको नहीं पता था कि इनके यहाँ कोई सेक्रेट डे भी होता है जिसमें इन्हें मना है ये सब कुछ करना, और ये जंग नहीं करेंगे, तो उसने सोचा ये बहाना कर रहे हैं। अब जंग का कोई बहाना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सैटरडे हम नहीं इसमें कर सकते जंग, और ये ऐसे ही बस अब पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये जंग करना नहीं चाह रहे हैं। तो उसने इसको बहाना समझा, और उसने हुए बिन अख्तब से कहा कि तुम जाके किसी भी तरह बनु कुरैदा को समझाओ और उनको कहो सैटरडे इज जस्ट अनदर डे, और नहीं तो फिर तुम देख लेना मैं क्या करता हूं। तो हुए बिन अख्तब तो बहुत डर गया। वो आया, आके उसने जब बनु कुरैदा से बात की तो बनु कुरैदा उससे कहने लगा कि तुम कमाल कर रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम तो खुद यहूदी हो, तुम नहीं जानते सैटरडे क्या है, सब्त, तुम सब तोड़वाना चाहते हो हमारा, तुम सोचते हो कि हम सब्त को तोड़ के जीत जाएंगे। वो क्या बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि जब हम अल्लाह की एक बनाई हुई, एक एक बनाया हुआ कानून तोड़ेंगे, तो अल्लाह के सामने किस तरह मांगेंगे कि जीत भी दे दो। हाउ कैन वी फाइंड विक्ट्री बाय डिसोबीडियंस ऑफ आवर गॉड। ठीक है। यानी अल्लाह ने हमको जब कह दिया कि तुम्हारे लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया है, तुम्हें सब्त का कानून नहीं तोड़ना है कुछ भी हो जाए, तो जब सब्त का कानून हम नहीं तोड़ सकते उस दिन हम जंग कैसे कर सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। फिर तो मरना है तो हम मरने को तैयार हैं, जो होना है होने को तैयार है, लेकिन मैं सब तो नहीं तोड़ूंगा। किसने कहा, काब बिन असद ने, जो कि बनु कुरैदा का लीडर था। जब उसने, उस कबीले के लीडर ने ये बात कह दी हुए बिन अख्तब से, तो हुए को ये पता था कि अब ये वापस मक्का नहीं जा सकता अबू सुफियान के पास। क्या कहने जाएगा कि नहीं, वो लोग पीछे हट गए हैं यही सैटरडे लेकर, तो वो तो उसको ही पहले खत्म करेगा। तो इसलिए वो गया नहीं, उसने डिसाइड किया कि बेहतर है मैं इन्हीं के साथ यहाँ रुक जाऊं, मैं वापस मक्का नहीं जा सकता। और देखें, हुए ने सोचा कि सैटरडे तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इंसानों की कानून से डर गया, वो अबू सुफियान से डरा।
اس سے ڈر کے اس نے سوچا میں سیٹرڈے کو سیکریفائس کرنے کو تیار ہوں، میں یوم السبت اپنا توڑنے کو تیار ہوں. تو اس کے لیے اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو کیا ملا؟ It later on you'll see the consequences of him staying back caused him to die there with that people. ٹھیک ہے، we'll come to that انشاءاللہ. کبھی کبھی میں آپ کو آگے اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب آپ اللہ کا قانون توڑتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے وکٹری نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ سوچتے ہیں اللہ کے قانون میں سو واٹ وی کین بریک اٹ ڈزنٹ میٹر. تو جب پیپل تھنک اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ ہیپنس ٹو دیم، یہ سٹوریز اسی لیے ہے آپ کو بتانے کے لیے. پھر ہوئے بن اخطب کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ دیکھیں گے. اچھا، یہاں تک میں نے تھوڑا سا ریکیپ بھی دیا ہے، تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا بھی بتایا کیونکہ لاسٹ میں ادھر تک بات آئی تھی تو آئی واز کوائٹ ٹائرڈ، تو اس لیے میں نے یہاں پہ ختم کر دیا تھا. یہاں تک تھی بات لاسٹ ٹائم کے پھر ہوئے بن اخطب ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے بیک ان مدینہ. وہ نہیں گیا مکہ، کس سے؟ ابو سفیان سے ڈر کے نہیں گیا. اور اس کو یہ پتا تھا کہ کیونکہ اس کے پاس کوئی گڈ نیوز تو تھی نہیں بتانے کے لیے ابو سفیان کو، تو اسی لیے ہی جسٹ اسٹیڈ بیک. اچھا، اب اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا، آج تھوڑا ایکسٹرا بتایا اباؤٹ فرائیڈے آلسو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے یہودیوں کے لیے سیٹرڈے رکھا تھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو فرائیڈے دیا، کرسچنز کو سنڈے دیا، تو ہم سب کو، ان سب انبیاء کو ایک ایک دن دیے وچ آر سیکرڈ فار دیم، جس میں ان کے لیے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. جیسے سنڈے کو وہ لوگ ماس جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، سنتے ہیں، اپنی بائبل کی تلاوت سنتے ہیں اور جو بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے لیے جمعہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں. اسی لیے ان کے لیے سیٹرڈے تھا، ان کی عبادت کے دن سیٹرڈے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے. اچھا، اور بیسکلی ہوئے نے دو چیزوں کو پروف کیا اپنے اس ساری جد و جہد میں. اس نے دو چیزوں کو پروف کیا. ایک تو وہ سنسیئر نہیں تھا، نہ یہودیوں کے ساتھ سنسیئر تھا کیونکہ ہی واز ولنگ ٹو ایون بریک ہز لا آف سبت، اور نہ ہی وہ قریش کے ساتھ سنسیئر تھا، اور ہی واز اے کاورڈ، بزدل تھا. اتنا بزدل تھا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کے ابو سفیان کو کہتا کہ کچھ بھی ہو جائے میں سیٹرڈے کو اپنی قوم سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جا کے لڑیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ ڈر کے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، میں مارا نہ جاؤں، تو سبحان اللہ اسی بات نے اس کو مارا تھا. خیر، ویل کم ٹو دیٹ. اوکے، ناؤ اب ہم آج کا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب غور سے سننا ساری سٹوری، ورنہ ذرا سا مس ہوگا تو آپ کو پھر ساری وہ چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اچھا، اب آج کیا دن ہے؟ اب ہے فرائیڈے. ریممبر میں نے آپ سے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا ہم جمعے کو نکلیں گے، وہاں پڑاؤ کریں گے، سیٹرڈے کو جنگ ہو جانی چاہیے، سنڈے تک ہم سب ان کا سب صفایا کر کے ہم آ جائیں گے، سب کو مار پیٹ کے ختم کر کے ان کو سب کچھ فنش کر دیں گے، پورا ایلیمینیٹ کر دیں گے. اچھا، تو یہ ابھی فرائیڈے ہے. ٹھیک ہے نا، فرائیڈے نائٹ سبحان اللہ جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اور مطلب یہ تو وہی ہیں، ٹھیک ہے، دے وانٹیڈ ٹو اٹیک آن فرائیڈے نائٹ، ٹھیک ہے، سیٹرڈے. اوکے، سیٹرڈے کو یہ ارادہ تھا، پڑاؤ تو ہے ان کا وہیں پر، آلریڈی دے آر دیر ویٹنگ ٹو اٹیک، سو دے آر آن دا اوفینسو سائڈ. قریش جو تھے وہ اوفینسو کے لیے اپنی تیاری کر کے 10,000 لوگ، ٹھیک ہے، سارے بیٹھے ہیں ریڈی ٹو اٹیک دا مسلمس پچھلے 20-25 دن سے اس خندق کو کھود کر اپنی ڈیفنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینسو ہو کر. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ڈیفنس میں اپنے بیوی بچوں کو اور ان کو سب کو ایک قلعے میں رکھا ہے، اور خود خندق کھود کر اور وہاں پر وہ اپنا پڑاؤ ڈال کر ڈیفنس اپنا بنا کر بیٹھے ہیں. لیکن کیا حالات ہیں اس وقت؟ 20-25 دن ہو گئے، سخت سردی کا موسم ہے، ٹھیک ہے، ویری کولڈ ویدر، فریزنگ ویدر. کبھی آپ کا اگر ریاض یا مدینہ میں گزر ہو ان پیک ونٹر، آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں اس کے باوجود the chill can really catch you. You can even get frostbites on your cheeks. اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. ایک ٹھنڈ ہوتی ہے جیسے ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں, that's different than the thand when it is in this area because of the sand. It gets freezing cold اور اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے کہ دے ہیو اے لاٹ آف اسکن پرابلمز ان دیز ایریاز, ریاض, مدینہ وغیرہ میں جہاں پہ پانی نہیں ہے. اینڈ اٹ از ویری ویری کولڈ, ایکسٹریملی فریزنگ کولڈ ٹیمپریچرس. ٹھیک ہے. سو واٹ ہیپنس that when it is a very freezing cold temperature and dry weather with sand around you, it can be very, very difficult for anybody to survive in that kind of temperatures. This I'm saying now when we live in a city and with all the facilities. تو اب تھوڑی دیر امیجن کریں کہ آپ ریگستان میں بیٹھے ہیں. میں کبھی کیمپنگ اگر جاتی ہوں نا کسی ماؤنٹین پر, یہاں پر بھی راس الخیمہ کی طرف ہم ونٹر میں گئے ہیں, بلیو می بون فائر کے پاس بھی بیٹھ کر اتنی فریزنگ چل تھی کہ جو کچھ ہم اوڑھ رہے تھے کم لگ رہا تھا, جبکہ ہمارے سامنے آگ بھی جل رہی تھی. ٹھیک ہے. وی ور جسٹ فروزن. دس از وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر ان یو اے ای ان جسٹ راس الخیمہ. بٹ اف یو گو ٹو مدینہ and if you go to Riyadh, kind of, those temperatures, they go below zero. اب ایسی ٹھنڈ ہے, پچھلے 20-25 دن سے لوگ آدھے کھجور پہ زندہ ہیں, کمزور ہو چکے ہیں. اور کیا چیز ہے ان کے اندر جو طاقت بنائے رکھ رہی ہے؟ صرف ان کا ایمان. ان کی اسٹرینتھ صرف ان کا ایمان رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. 20-25 دن سے آدھے بھوکے آدھے پیاسے, تھوڑا بہت گندا پانی ان کو میسر ہو رہا ہے, اس پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دس از دیئر کنڈیشن. اب اس پر طوفانی ہوا, ٹھنڈ تو آلریڈی تھی, فریزنگ ٹیمپریچر تو تھا, لیکن اب ایک طوفانی ہوا, سرسراتی ہوئی ہوا, کالے بادل, اسٹارمی گلومی ایٹماسفیئر ہو گیا. ایسی رات کہ اکارڈنگ ٹو دا صحابہ جو یہ نریٹ کرتے ہیں اسٹوری, کہتے ہیں ہم نے ایسی رات کبھی عربین ہسٹری میں دیکھی نہیں ہے. تو کیسی رات ہوگی؟ ایسی رات ہم نے عربین ہسٹری میں دیکھی نہیں ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے. نہ تھی پہلے نہ کبھی آگے دیکھی ہے کسی کو. ایسی رات تھی یہ. دھول مٹی اڑ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ریگستان میں ہوتے ہیں اور طوفانی ہوا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سینڈ سٹارم ہوتا ہے. ان ایریاز میں سینڈ سٹارم ہوتا ہے. اگر ہمارے شہر میں سینڈ سٹارم ہوتا ہے, ہم تو سب رہتے ہیں عرب کنٹریز میں, تو ہمیں پتہ ہے اگر یہاں سینڈ سٹارم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے ہیں, گاڑی ہٹتی ہے رستے سے. کتنی بار میں نے سینڈ سٹارم میں گاڑی چلائی ہے اور گاڑی یوں موو ہو جاتی ہے. ڈر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی سے رکھ کے روڈ سے اتر نہ جائے, اور کتنی بار گاڑیاں پلٹ چکی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے یہاں سینڈ سٹارم میں یہ جو روفنگ ہوتی ہے نا, جو فالس روفنگ ہوتی ہے ایلومینیم کی, ان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایسی ایسی چیزیں ہم نے, سگنلز کو مڑتے ہوئے دیکھا, ہم نے درختوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یو نو واٹ از اے سینڈ اسٹارم لائک ان دا سٹی when it's in the open area, when the sand really gets together, it's like a tornado. It's like a tornado. اڑتی ہے سینڈ, یوں کر کے اڑتی ہے, یوں کر کے اڑتی ہے, یوں کر کے اڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سب اس لیے بتانا ہے کہ اس طرح کا موسم ہو رہا ہے, لوگ فریز کر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ اور زیادہ کچھ سامان بھی نہیں ہے. فریزنگ کنڈیشن, اندھیرا اتنا کہ جن صحابی نے یہ سارا کچھ نریٹ کیا اسٹوری, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہو چکا تھا بیکاز آف دا کالے بادل, کہ اگر میں اپنا ہاتھ اسٹریچ کرتا تو مجھے اپنی انگلیاں نظر نہیں آتی تھی. دیٹ مینس دس واز دا ڈسٹینس آف ویزیبلٹی, کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا. ٹھیک ہے. اب دس از دا اسٹوری. سچ اے نائٹ, آپ سوچیں. ٹھیک ہے. سرسراتی ہوئی ہوا میں آواز, ہاؤلنگ sound of the wind, the breeze, okay? It was very bad and uncomfortable. Now, this is the night. اب آپ کو میں نے اسی لیے پورا خوب اچھی طرح ڈیٹیل میں بتایا نائٹ کیسی تھی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سب کو جمع کرتے ہیں,
اپنی فوج کو، اپنی قوم کو، اور اب ان کو پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون والنٹیئر کرے گا جو جا کے پتہ کر کے آئے کہ قریش کیا پلاننگ کر رہا ہے. سو آئی وانٹ یو ٹو والنٹیئر ٹو اسپائی فار می ٹو نائٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ آج رات کو ہی کچھ پلاننگ کر رہا ہوگا یہ قریش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں، اوکے، کون کرے گا والنٹیئر؟ دیر از خاموشی. نو بڈی ایون whispered, ایون میڈ اے ساؤنڈ. سب چپ ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے. 25 دن سے آدھی بھوک آدھی پیاس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اوپر سے فریزنگ کولڈ، ویزیبلٹی نل، طوفانی ہوا، فریزنگ سے حال برا. کچھ خاص پہننے کو بھی گرم نہیں ہے کہ آدمی پہن کے کہیں نکل جائے، اور اتنا اندھیرا کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. کون والنٹیئر کرے گا؟ سو نو بڈی والنٹیئر. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگین آسٹ، اوکے، نو بڈی آنسرڈ. نو بڈی. سوچیں کہ لوگوں میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، عبید بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں. نو بڈی اسپیکنگ، دے آر کوائٹ. نو بڈی از والنٹیئرنگ. دس واز دا کنڈیشن. ٹوٹے ہوئے تھے سب، ہمت نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، ویزیبلٹی بھی نہیں تھی، موسم اتنا برا تھا. سو دیر واز نتھنگ فیوریبل فار دیم ٹو ایون، کریج نہیں تھا، ختم ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، بیفور آئی گو ان ٹو دس اسٹوری، جو اسٹوری ہے نا وہ بیسکلی ایسا ہے کہ ایک بہت ہی یہ ایک بہت عظیم صحابی ہیں جن کے ہم منہ سے یہ ساری سٹوری سنیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ سٹوری کس طرح انہوں نے اور کب اور کیوں سنائی وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، تو میں آپ کو وہاں سے سناتی ہوں اور پھر یہ سارا دوبارہ سے سناتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ سٹوری کیا تھی. تو ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دا اسٹوری آف دس صحابی از حذیفہ بن الیمان. اب میں آپ کو ان کی تھوڑی سی بعد میں بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی، سب بتاؤں گی کہ کون تھے، کیا تھا. ایک بار، اچھا، یہ حذیفہ بن یامان جب کافی بوڑھے ہو چکے تھے تو وہ اپنا بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اپنا اذکار کر رہے تھے. تو وہاں پر کچھ نوجوان لڑکے آئے اور آ کے جوانی میں بہت جوش ہوتا ہے، اینڈ جوانی میں آپ کو لگے گا کہ میں اور آپ بھی شاید ایسی الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں. ہم ہیومن بینگز بھی ہیں اور ہم تھوڑے سے کریزی بھی ہیں کہ ہم بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ اگر ہم ہوتے نا تو ہم تو والنٹیئر کرتے. کاش میں ہوتی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میں کہتی میں جاؤں گی، میں تو چلی جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ نوجوان لڑکے بھی آئے اور یہ کہنے لگے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپس میں بات کر کے ساری، ان کو بہت مزہ آتا تھا سارے قصے سننے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنتے تھے. تو کسی بات پر ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے سے کہا اگر میں ہوتا نا، اینڈ دے آر ٹاکنگ ٹو حذیفہ بن یمان، ان سے آ کے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی سٹوری سنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. اور ہر سٹوری پہ کہتے تھے ارے اگر میں ہوتا نا، ایک نے کہا اگر میں ہوتا نا تو میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے میں جو کہتے میں کرتا. دوسرے نے کہا تم تو جو کہتے وہ کرتے، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں تو ان کو کبھی چلنے نہیں دیتا، ان کو تو میں گردن پہ اٹھا کے گھومتا، کبھی ان کو پیر زمین پہ رکھنے نہیں دیتا. حذیفہ بن یمان نے ان سے کہا ادھر آؤ، میں تم کو سناتا ہوں ایک سٹوری، اور پھر تم مجھے بتاؤ تم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. They were trying to say that what Sahaba couldn't do certain things we could have done. They are trying to say they were better than Sahaba. Huh? They are trying to say that they could do more than Sahaba. So Hudhaifa bin Yaman called them
اینڈ ہی سیڈ میں تم لوگوں کو سٹوری سناتا ہوں غزوہ احزاب کی، اور یہ ہے لیلۃ الاحزاب، یہ وہ رات تھی احزاب کی جو ہسٹری میں لکھ دی گئی ہے، ایسی کوئی رات آئی نہیں عریبین ہسٹری میں، اور میں تم کو اس کا قصہ سناتا ہوں۔ تو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو لسن، دس آل ان صحیح مسلم۔ ناؤ ہی از ٹیلنگ دا اسٹوری کہ وی گو بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس وقت مجھے کون والنٹیئر کرے گا، تو ویل کنٹینیو فرام there، اوکے، اینڈ there's been drop silence۔ ہی سیز کہ لوگوں سے وسپرنگ آواز بھی نہیں آئی، کسی نے سانس بھی نہیں لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں کہ ہم نے ہاں کہہ دی ہے، ٹھیک ہے، خاموشی۔ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور پھر یہ کہہ کے پوچھا، یہ تو ضروری بات سن لیں، انہوں نے یہ تک کہا کہ جو والنٹیئر آج رات کو کرے گا میرے لیے، اس کا انعام ہے کہ وہ میرا اس کو ساتھ ملے گا یوم القیامت کے دن۔ تب بھی خاموشی۔ دوسری بار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت والنٹیئر کرے گا ٹو گو اینڈ فائنڈ آؤٹ دا نیوز فرام دا enemy کیمپ، اس کو ریوارڈ میں میرا ساتھ، میں پرومس کرتا ہوں کہ یوم القیامت کے دن وہ میرا صاحب، وہ میرا صاحب ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن نو بڈی گاٹ اپ۔ جب 3 دفعہ کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا، خاموشی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے تھوڑی دیر سب کو دیکھا، سب خاموش بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا، او حذیفہ بن الیمان، اٹھو، تم جاؤ گے۔ سو حذیفہ سیڈ، اس ٹائم میں جب سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو نہیں بولا، میرا نام لے لیا، تو پھر تو مجھے جانا پڑا۔ I was forced to go. Now see, he's telling, look at his humbleness. He could have given them a nice web story, اپنی وین ٹاک بتاتا کہ ایکچولی پھر میں نے والنٹیئر کیا، اور پھر میں گیا تھا، اور پھر میں نے ایسے کیا، اور میں نے ویسے کیا۔ ہی از بینگ آنےسٹ اینڈ سیئنگ، کسی نے نہیں کہا، مجھے بھی جب اٹھایا اور نام لے کے جب کہا تو وہ کمانڈ ہو گیا۔ اب تک تو اٹ واز اے والنٹری سجیشن، کون والنٹیئر کرے گا، اٹ از اپ ٹو پیپل ٹو والنٹیئر اور ناٹ ٹو والنٹیئر، ٹھیک ہے، کمانڈ میں نہیں آیا ہے، حکم میں نہیں آیا ہے، مجھے تو انہوں نے حکم دے دیا، اٹھو تم جاؤ گے۔ پھر تو آئی واز فورس ٹو گو، اور کہنے لگا کہ جب میں کھڑا ہوا تو میں ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا، ایک تو سردی، دوسرا ڈر، تیسری بھوک، ایک کمزوری بھی ہو جاتی ہے آپ ایک دن پورا دن اگر کھانا نہ کھائیں اور پھر دوسرے دن تک بھی آپ کو کھانا نہیں ملے، آپ کانپنے لگیں گے، نارمل سی بات ہے، یہ ایک فزیکل ریئیکشن ہے ٹو ہنگر اینڈ تھرسٹ اینڈ تھنگز لائک دیٹ، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ایک تو میں کانپ رہا تھا، سردی تھی، دوسرا کمزوری تھی، تو میں ٹھٹر بھی رہا تھا اور کانپ بھی رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور کہا کہ تم جاؤ گے اینیمی کیمپ میں، اور تم مجھے خبر لا کے دو گے، یو ول بی مائی اسپائی۔ اور وہ سوچ رہا تھا میں اس اندھیرے میں کیسے جاؤں گا، کیسے ہوگا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا کی اور کہا، یا اللہ تو حذیفہ کو ہر چیز سے حفاظت میں رکھنا، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور جہاں سے بھی اس کو اپنی پروٹیکشن میں لے جانا اور پروٹیکشن میں لے کے آنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی وہ کہنے لگے حذیفہ بن یمان کے، جیسے ہی انہوں نے دعا ختم کی، میرا سارا ڈر چلا گیا، ایسے لگا کہ جیسے مجھے بالکل میری کپ کپاہٹ چلی گئی، میرے دل پہ سکون آ گیا بالکل، اور مجھ میں کریج اور اسٹرینتھ دونوں آ گیا، اور میں نے سوچا ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بیفور آئی گو فارورڈ کہ وہ پھر حذیفہ بن یمان کیسے گئے۔ کون ہے یہ حذیفہ بن یمان؟ آپ کو تھوڑا سا یاد دلاتی ہوں۔ ایک تو یہ بتا دوں، ان کا باپ تھا الیامان، جس کو غلطی سے تیر مارا گیا تھا ان غزوہ احد، یاد کریں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ گڑبڑ میں ایک اپنا بندہ مارا گیا تھا اور وہ الیامان تھا، اور جب ان کے بیٹے کو یعنی حذیفہ بن یمان کو
پتہ چلا تھا کہ ان کے باپ کو غلطی سے مار دیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا منی، یعنی جو رینسم منی تھی وہ ان کو دلائی گئی تھی فرام بیت المال، کیونکہ اٹ از اے مسٹیک، obviously مسٹیک سے ان کے فادر کی جان گئی تھی۔ تو تقریباً اگر آج کے رقم میں دیکھا جائے تو کچھ $100,000 to $200,000 جتنا ان کو دیا گیا تھا، اوکے، ایز اے کمپنسیشن آف دا فادرز ڈیتھ۔ تو حذیفہ بن الیمان وہ شخص ہیں جس نے وہ سب بھی واپس کر دیا تھا، دیا منی، اور کہا کہ میں نے معاف کر دیا، کیونکہ جس نے مارا تھا اس نے کوئی دشمنی سے نہیں مارا تھا، غلطی سے وہ مارے گئے تھے، تو اللہ اسے بھی معاف کر دے اور اللہ میرے باپ کو بھی اجر دے دے، اور انہوں نے وہ مال بھی واپس کر دیا تھا۔ ان کے فادر کا قصہ کیا تھا اور یہ لوگ کون تھے، میں نے آپ کو تب بھی سمجھایا تھا کہ اس وقت بھی الیامان کو لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، کیونکہ الیامان واز پارٹ آف اوس قبیلہ، ٹھیک ہے، ہی واز پارٹ آف دا اوس قبیلہ بٹ ہی واز ناٹ ون آف دا اوس پیپل۔ ایکچولی جو اوس کا قبیلہ ہے وہ اوریجنیٹ کرتا ہے یمن سے، ٹھیک ہے، لیکن الیامان جو تھا وہ کہیں سے کسی اور جگہ سے ایک بار ہجرت کر کے وہ آ گیا تھا مدینہ، اینڈ وین ہی کیم ٹو مدینہ اوس پیپل اڈاپٹیڈ ہم اینڈ brought him up as his own، اور اس کو اپنا ٹائٹل دیا الیامان، because they were Yemenis and that's why they had a title of Al-Yaman، اور اس کو بھی الیامان کا ٹائٹل دے دیا کہ he is part of us، he is one of us، کیونکہ اس کو ہم پال رہے ہیں، یہ پارٹ آف اوس ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اوریجنلی اوس کا نہیں تھے، تو ان کو اس طرح سے الیامان ٹائٹل دے دیا گیا تھا، and he was living with اوس۔ ہوا کیا تھا کہ ایک بار الیامان اور حذیفہ الیامان یہ لوگ ایک بار دس از بیفور غزوہ بدر، ٹھیک ہے، دس بیفور غزوہ بدر، جسٹ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، غزوہ بدر کے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، یہ لوگ آ رہے تھے، تو یہ لوگ رستے میں تھے ٹورڈز مدینہ، تو رستے میں قریش کا قبیلہ ان کو ملا اور ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے ان کو آبویسلی ہیرس کیا، یہ دونوں ڈسٹریس میں تھے، ان کو پوچھا کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا ہم تو مدنی ہیں، ہم اوس کے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو صرف یہ پتا چلا کہ یہ لوگ مدینے کے ہیں، تو قریش نے ان کے ساتھ ڈیل کی، ان کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو ہم تمہاری جان بخش دیں تو ہم بخشنے کو تیار ہیں، ایک صورت میں کہ تم ہم سے یہ وعدہ کر لو کہ اگر ہم کل کو جنگ کریں گے تو تم نہیں ہم سے لڑو گے، تم لڑائی میں شامل نہیں ہوگے، ٹھیک ہے، ان دونوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہاں کوئی جنگ ہونے والی ہے یا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی لڑائی ہوئی ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ جب یہ مدینہ واپس آئے اور ان کو پتا چلا کہ بدر کے مقام پہ کچھ جنگ ہونے والی ہے، دس از آفٹر اے فیو منتھس آف them being caught، تو الیامان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ان لوگوں نے ہمیں پکڑا تھا اور انہوں نے ہم سے یہ اوتھ لی ہے، لیکن ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اگر وہ آپ سے لڑیں گے تو میں ان کے ساتھ لڑوں گا، آپ کے ساتھ ان سے لڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یو ہیو ٹو کیپ اینڈ آنر یور اوتھ، تم مت لڑو، اللہ تمہارے بدلے ہمیں بہتر مدد فراہم کریں گے، تم جاؤ اور تم اپنی اوتھ کو آنر کرو، تم اپنا وعدہ نبھاؤ۔ اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے دشمن کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا ہے، یو ہیو ٹو آنر، بیکاز وعدوں کا بہت پاس رکھنا پڑتا ہے۔ میں دی ادر ڈے آئی واز جسٹ واچنگ ٹی وی، جسٹ اینی پروگرام یو سی دا امیریکن کلچر اسپیشلی، دے ول آلویز پرومس ایوری تھنگ، بچوں سے بات کریں گے، آئی پرومس آئی گیٹ یور مدر بیک، آئی پرومس the storm will not come and hit you, I promise I'll save you. What do you mean by promise? You take it so easy, as if it's just a word. How can you promise? ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انشاءاللہ کہو، کیونکہ only it will happen if Allah wills. Otherwise nothing is going to happen by my promising you anything. ٹھیک ہے، اور پرومس اگر کر لو کسی بھی کوئی جینیون وجہ سے کسی بات پہ پیکٹ، ٹریٹی، پرومس کرنا پڑے گا تو آنر کرنا پڑے گا آپ کو، تو بس وہی پرومس کرو جو تم آنر کر سکو۔
اب دیور، اب کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہے گا تو آپ کو پرومس دینی پڑے گی نا، ٹو سیو دیئر لائف. سو دیور انڈر دا سوارڈ تھریٹ کہ اگر تم کو بچنا ہے تو یہ پرومس کر لو کہ تم ہم سے نہیں لڑو گے، پھر ہم تمہیں جانے دیتے ہیں مدینہ. تو اس لیے ان کو آنر کرنا پڑا، اور انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا غزوہ بدر میں. غزوہ احد میں کیوں مارے گئے تھے الیامان؟ کیونکہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ جب ہار ہونے لگی تھی تو پھر باقی لوگوں نے آ کے جوائن کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ ساری سٹوری؟ پلیز ریفر ٹو مائی پریویس ویڈیوز اف یو وانٹ ٹو نو واٹ ہیپنڈ ان غزوہ احد. کہ جب لوگ مارے گئے اور لوگ کم پڑ گئے تھے تو پھر وہاں تک نیوز پہنچی مدینہ تک، اور کچھ لوگوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں لڑنے. تو یہ بعد میں آئے تھے الیامان، اور کیونکہ ان کو نہیں پہچانا تھا اسی وجہ سے بائی مسٹیک انہیں مار دیا گیا تھا. تو ہی کیم لیٹر ٹو ایون فائٹ ایٹ غزوہ احد، اینڈ دین آف کورس ہی ڈڈ گیٹ کلڈ ان غزوہ احد. لیکن پھر بھی ان کے بیٹے نے حذیفہ بن یامان جو تھے، انہوں نے کوئی، بیکاز دے کیم لیٹر ٹو فائٹ، تو دے ور ناٹ ایکسپوز ٹو دا enemy front. Now, why I gave you all this story? Because it is related to why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is choosing Hudayfa when there is Abu Bakr sitting there, Umar sitting there, Ali sitting there, Uthman sitting there, Ubaidah sitting there, Ubaidullah sitting there. Why he is asking this man Hudayfa, who's like nobody in front of them? But Hudayfa is one of those Sahabi who have a title of being Sahib Sir. Among Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabas, he is the only one who has the title of Sahib Sir. Kyun? He was the only one Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam told his secrets to, and he would not tell that secret to anyone until he died. He took it to his grave. And that's why he was named as Sahib Sir. ان سے پوچھتے تھے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا تمہیں کہا؟ وہ کہتے تھے کبھی نہیں بتاؤں گا. And he never told a single soul whatever secrets he was given as a secret, as a trust from Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. He died with that. ٹھیک ہے؟ تو he is that person. He is Sahib Sir also. Okay. Now you know, ایک تو یہ کہ he is a Sahib Sir. دوسرا یہ کہ he has not fought the battle with in غزوہ بدر اور غزوہ احد for two different reasons. ٹھیک ہے؟ اب جب یہ موقع آیا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ اگر رسول اللہ، آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا نا کہ کیوں یہ لوگ خاموش رہے، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، they are the ones who will be in forefront to say ہم جائیں گے، ہم جان بھی دے دیں گے، تو یہ کیوں نہیں اٹھے؟ کیونکہ going into enemy quarters is like going into the lion's mouth. قریش کے قبیلے کے اطراف بھی ان کی جھلک نظر آئی تو وہ سب ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ ابو بکر ہے، مار دو، یہ تو عمر، علی ہے، ان کو تو مار دو، کیونکہ ظاہر ہے پہچانتے ہیں، ان کے اپنی فیملی ہو تو ان کی اپنی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't want to send any of the Quraysh to the Qurayshis. He had to find somebody from the Ansar, and that also somebody who has not been exposed to any of the battles, and the enemy doesn't know his face or who he is. ٹھیک ہے؟ This was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's wisdom. Look at his intelligence and wisdom. There's no abrupt and impulsive decision کہ oh, he's my wafadar, he will go and he will even give the life. And he was very careful of choosing. First he asked to volunteer. If there was somebody who was saying میں چلا جاؤں گا، میرے پاس کوئی ہے اپنی strategy میں کر لوں گا، نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had to select one. Now after he is selected Hudayfa رضی اللہ عنہ, he told him to go. ٹھیک ہے؟ اب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا وہ کیسے جائیں گے، دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ ہاتھ یوں کر لیں تو آپ کو اپنی انگلیاں نظر نہیں آئیں گی. تو اب کیسے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. طوفانی رات ہے، سرسراتی ہوئی ہوا کی آوازیں آ رہی ہیں، اور سرسراتی ہوئی نہیں، ہاؤلنگ ساؤنڈ آف دا ونڈ، اٹس سو ونڈی. اب اس میں
ये निकल के जा रहे हैं, हुदैफा बिन यामान, ठीक है। और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, जब तक कि इनको एनिमी कैंप नजर आता है। अच्छा, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था इनको, जब तुम एनिमी कैंप पहुंचो, वो तो तुमको नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है, और तुम डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन एंड डोंट रिमूव योर कवर, अपनी पहचान मत होने देना, उनको ना पता चले कि तुम्हें हमने भेजा है। तो तुमको डोंट अनकवर योर सेल्फ बाय सेइंग यू नो हु यू आर, कुछ भी हो जाए अपने बारे में नहीं बताना, तुम्हें उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट अस। क्योंकि देखिए, आपको पता है क्या होता है, अगर ये पकड़े जाता है, इसको टॉर्चर करेंगे, इसको पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, क्या प्लानिंग है बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे, बताओ कि क्या प्लान कर रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वट एवर, ठीक है। तो इनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर भेजा, हम अपना कवर मत उड़ा देना कि तुम कौन हो, बताना नहीं, ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। तो बिल्कुल मेक श्योर दैट यू डोंट यू नो गेट अनकवर्ड देयर। अच्छा, चले गए ये साहब। अच्छा, अब इनके जहन में तो इनको पता ही नहीं है कि कौन कौन है। ये पहुंचते हैं, दूर से इनको थोड़ी थोड़ी सी कुछ कहीं कहीं कुछ महसूस होता है कि यहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ है, कुछ कुछ कहीं कहीं से कुछ जलती हुई कुछ अंगारे नजर आते हैं, तो उनको लग जाए आ गया मैं, ठीक है, एनिमी कैंप तक तो मैं पहुंच गया। अब अंधेरा है, अब अंधेरे में तो नहीं पता चलता ना कौन आपके बराबर में आके बैठ गया है, क्योंकि अब इतनी रोशनी तो नहीं है, हवा इतनी चल रही है कि आग नहीं जला पा रहे ये लोग, ठीक है। जो आग जलाते हैं वो बुझ जाती है, जो आग जलाते हैं वो बुझ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा है। फिर भी ये लोग सब जमा होके बैठे हैं, और वो कहते हैं, हुदैफा बिन यमान कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा एक आदमी, उसकी पीठ थी मेरी तरफ, और मैंने देखा जिस तरह वो बैठा था, लग रहा था वही लीडर है और ये अबू सुफियान होगा, क्योंकि जिस तरह सब उसके सामने बैठे थे, और जिस तरह बैठे, देखिए आपको अंदाजा हो जाता है ना कि कोई एक लीडर है, उसके सामने लोग कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, और वो लीडर कैसे बैठता है, वो थोड़ा रोब से बैठता है। तो वो कहता है कि मैंने उसको पीठ देखा, जिस तरह से वो बैठा था, he seemed to be the leader of that people around। तो मैं उसके सामने की तरफ जाके कुछ लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब मैंने देखा कि वो तो अबू सुफियान है। जब मैं करीब में बैठ के देख रहा था, और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने एक तीर निकालूं, और वो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने था, मैं बस तीर लेके उसको लगा दूं, और मेरा निशाने पे खत्म, आज किस्सा खत्म हो जाएगा इसका। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, अपना कवर मत तोड़ना। तो अगर मैंने ऐसे कर लिया, इनको पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम कैंप से आया हूं, तो इसको तो मैं मार दूंगा, लेकिन फिर मैं अकेला हूं, ये सब तो फिर काफी हो जाएंगे मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं मार सकता। तो चुप करके मैं बैठा रहा। ये सब वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं इन लड़कों को, याद रखें इस बात को। तो कहते हैं, मैं इस तरह से चुप करके बैठा रहा। इतने में अब अबू सुफियान अड्रेस्ड एंड सेड कि मुझे आज तुम लोगों से एक बहुत जरूरी, इम्पोर्टेंट, सीक्रेट बात करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी इम्पोर्टेंट बात करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों के दरमियान कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई अननोन तो नहीं बैठा है, कोई ट्रेटर तो नहीं बैठा है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हमारे दरमियान कोई ट्रेटर ना हो, हमारे दरमियान कोई दुश्मन ना हो। तो आसपास सिर्फ चेक कर लो कि हर किसी को पता होना चाहिए उसके बराबर कौन बैठा है। अब तो हुदैफा बिन यामान की डर डर शुरू हो गया, क्योंकि उनकी जो बराबर में दो लोग बैठे हैं, वो उनको पूछेंगे ना कि तुम कौन हो, और सबको जानना है कि कौन कौन है। तो उन्होंने कहा कोई स्ट्रेंजर मिले तो उसको फौरन मार देना, क्योंकि अब तो बहुत हम नाजुक वक्त पे हैं, फ्राइडे नाइट है, अगर कल हमको कुछ करना है, जो भी मुझे अभी इस वक्त बात करनी है, आई वॉन्ट टू मेक श्योर देर इज नो बडी ट्रेटर्स अमंग अस। तो फौरन पता लगाओ कि तुम्हारे बराबर में कौन बैठा है।
تو حذیفہ بن یمان نے فوراً اپنے برابر والے سے پوچھا، رائٹ والے سے پوچھا، تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے ڈر کے مارے اپنا نام بتا دیا، اس سے پہلے کہ اس طرف والا ان سے پوچھتا انہوں نے اس کو پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، اس نے اپنا نام بتا دیا، اس ڈر میں ان لوگوں نے اس کا نام نہیں پوچھا، اور حذیفہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں نا، انسٹیڈ آف یو لیٹنگ them ask you, you ask them. تو then they thought یہ اتھارٹی میں یہ پکا آدمی ہے، یہ پوچھ رہا ہے، ہم اس کو اپنا نام بتا دیں. تو he played that trick and it worked. So he asked both the people. بہت اس نے اتھارٹی سے پوچھا، دونوں نے ڈر کے اپنے نام بتا دیا اور پھر سب چپ کر کے بیٹھ گئے، اس ڈر کے مارے they didn't ask him who you are or what is your name. تو اس طرح وہ بیٹھے رہے. اب جب ابو سفیان نے پوچھا کہ کوئی تم میں کوئی اسٹرینجر تو نہیں ہے، کوئی ٹریٹر تو نہیں ہے، سب نے کہا نہیں، ہم نے سب نے بتا دیا ہم کون کون ہے، سب کو پتا ہے کہ ہم کون ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو سفیان کھڑا ہوا. ناؤ از ایڈریسنگ دا فوج، اور اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک سیریس مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ یہ ونڈ، یہ طوفان، یہ بہت پرابلم کر رہی ہے. جتنا ہم نے چولہے پہ پاٹس رکھے تھے کھانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، وہ ہوا سے وہ پاٹس گر گئے سارے ریت میں. تو دیر از نتھنگ ٹو ایٹ. نہ ہم پاٹ رکھ پا رہے ہیں آگ پر، اور نہ ہم آگ رکھ پا رہے ہیں تھوڑی دیر جلا کر. آگ بھی بار بار بجھ جا رہی ہے، اور کچھ بچا نہیں ہے. جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ سب ہوا سے ریت میں گر چکی ہیں. پچھلے 20 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، پانی نہیں رہا، آگ نہیں جلا پا رہے ہیں، اور یہاں کوئی ہمارا گھر نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں بیکاز ریمبر دے ہیو کم آؤٹ فرام مکہ. یہ لوگ تو خندق میں ہیں، لیکن یہ تو ان کے پیچھے گھر ہیں، خالی ہیں، تو کیا ہوا، گھر تو ہیں، لوگ جا کے بیٹھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو باہر نکلے ہوئے نا، اپنے شہر سے تو دور آ گئے ہیں. تو یہ لوگ چڑھائی کر کے دے ور دا آفینسو پارٹی، دے ہیو کم ٹو مدینہ ٹو اٹیک مدینہ اور مدنیز. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ اپنے گھر سے نکل کر آئے ہیں، مدینے والے تو اپنی بارڈر پہ بیٹھے ہیں اور ڈیفینس کر رہے ہیں. تو وہ تو اپنے گھر جا سکتے ہیں، کیونکہ بے شک ان کے گھر خالی ہیں لیکن گھر تو ہیں. اگر طوفان آیا تو اپنے گھر میں اندر تو جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ان کو یہ پریشانی ہو گئی. تو ابو سفیان نے کہا میں اور نہیں یہاں باہر رک سکتا. نہ ہم آگ جلا پا رہے ہیں، نہ یہ ٹھنڈ سہ پا رہے ہیں، نہ ہم کھانا پکا پا رہے ہیں. اس طرح ہم کیسے کسی کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں؟ اسی لیے آئی ایم ڈن. کوئی آپ لوگوں کو کچھ بھی بولنا ہے، مجھے آپ کی رائے بھی درکار نہیں ہے. میں اس در کا لیڈر ہوں، میں ادھر کا کمانڈر ہوں، میں واپس جا رہا ہوں. اب جس کو جو کرنا ہے کرے. وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، کیونکہ اٹ ول بی ریئلی ویری ہیوملیٹنگ، بٹ ہی سیئنگ آئی ایم گوئنگ بیک. ناؤ اٹس اپ ٹو یو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ اٹ، آئی ایم اسٹل گوئنگ. اور وہ جاتا ہے اور اپنے اونٹ کو کہتا ہے اٹھ. تو اونٹ اٹھ جاتا ہے. وہ اونٹ پہ چڑھ کے کھڑا ہوتا ہے، جب اپنی قوم سے کہتا ہے آئی ایم لیونگ. تب بھی حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرے تیر کے نشانے پر تھا، بس وہ اکیلا کھڑا تھا، اس پہ بیٹھا تھا اونٹ پر. جب اونٹ کھڑا ہوا تو ہی واز alone there in such a good clear shot for me, but I could not take a shot on him because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہارا کور نہیں کھلنا چاہیے. تو I could not do that. And as Abu Sufyan left, so did everybody else. کیونکہ the whole thing was created by Abu Sufyan. آپ کا اگر لیڈر لوٹ جائے تو پھر لیڈر کے پیچھے آپ کے پاس تھوڑی اتنی اسٹریٹجی اور جو بھی ہے مال ملکیت اور جو بھی اس حالات میں اندھیرا اور طوفان اور ریت نکل رہی ہے اور ہوا چل رہی ہے اور آگ نہیں جل رہی، کھانا نہیں، پینا نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں، کیسے آپ رہیں گے؟ تو جب آپ کا لیڈر ہی چھوڑ کے جائے گا آپ بھی اس کے پیچھے چلے جائیں گے. So they all left. ٹھیک ہے. اب یہ سب چلے گئے. یہ سب جب ہو گیا تو حذیفہ بن الیمان آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو لوٹ گئے. اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. ان کو ساری سٹوری آ کے بتا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سن کر اچھا، جب جب حذیفہ بن الیمان آئے واپس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور یاد ہے آپ کو جب نعیم بھی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ ویٹ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جب حذیفہ بن یمان آیا، ان کو بھی کہا ویٹ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب باہر آئے تو نو نو ہی واز پریئنگ، اینڈ حذیفہ کو کہا کہ دیکھ لو وہ اندر ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل اوڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہے کہ انہوں نے ایک کمبل اوڑھا ہوا ہے، اوکے، اینڈ کمبل بھی ایسا کوئی ہلکا والا کمبل نہیں، اٹ واز لائک اے کوئلٹ، اوکے، اٹ واز اے لیڈیز کوئلٹ which he had probably taken from one of his wives، اور اس کو وہ رکھ کر اپنے سر پر، اتنی ٹھنڈ تھی کہ he could not stand on the musalla without that quilt، تو انہوں نے اپنے اوپر کوئلٹ اوڑھا ہوا تھا، اور کوئلٹ اوڑھ کے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ حذیفہ بن یمان آئے ہیں، اور حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کے پاس جا کے بس کھڑا ہو گیا اور میں کانپ رہا تھا ٹھنڈ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں کیا، اپنا کوئلٹ کھول کر، کہ تم یہاں اندر آ جاؤ۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے جب ان کا اشارہ دیکھا تو میں ان کی رضائی میں آ گیا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا، اور انہوں نے رضائی بند کر لی تاکہ میں ان کی رضائی میں تھوڑی سی گرمی پا لوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے حذیفہ بن یمان، to be in the blanket of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at the time when he was praying, to be so close to him۔ سوچیں، یہ بھی ایک سعادت حذیفہ بن یمان کو ملی کہ وہ اس رضائی میں آئے، ان کے اتنے قریب، ان کے پیروں کے پاس، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ جب انہوں نے نماز ختم کی، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھا ہی رہا، گرم ہوتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا خبر لائے ہو وہاں سے، تو تو بتاؤ کہ تم کیا خبر لائے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، گڈ نیوز آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہاں، ایک اور آپ کو قصہ بتانا بھول گئی، جب حذیفہ بن یمان جب ابو سفیان چلا گیا اور اس کے ساتھ اس کے سارے لوگ بھی چلے گئے، اور حذیفہ بن یمان اب واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رستے میں ان کو 20 گھڑ سوار ملے، 20 ہارس مین وتھ نقاب، 20 گھوڑوں پر سوار ان کو گھڑ سوار ملے، جن کے چہرے پہ نقاب تھا، اور انہوں نے حذیفہ بن یمان کو روکا اور کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں حذیفہ بن یمان ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اپنے صاحب سے جا کے کہہ دینا کہ ان کے لیے ان کا کام ہو جائے گا، ہم ان کا کام کر دیں گے، ان سے کہہ دینا۔ تو اس کو بہت عجیب لگا، یہ کون لوگ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ 2 چیزیں کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے، اور دوسری گڈ نیوز یہ ہے کہ 20 گھڑ سوار ملے تھے مجھے رستے میں، انہوں نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا کہ اپنے صاحب سے کہہ دینا آپ کی لڑائی ہم لڑ لیں گے، آپ کا سب کام ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اچھا، تو یہ ہیں اللہ کے فرشتے جو اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں لڑنے کے لیے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ ایک چیز کو آپ نوٹ کریں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ڈسٹریس ہوتا، کوئی بھی پریشانی ہوتی، وہ نماز کو کھڑے ہو جاتے۔ تو حذیفہ بن یمان بھی یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے صرف یہ نوٹ کیا ہوں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری، کوئی جنگ، کوئی ایسی تکلیف آتی،
بس وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے مانگتے رہتے، اللہ سے مانگتے رہتے. سبحان اللہ. اینی وے، تو اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ خبر سنا دی. ٹھیک ہے. It is such a, subhanallah, I was telling you that it's such a blessing at that time. جب انہوں نے یہ گڈ نیوز بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ 20 گھوڑ سوار بھی ملے تھے، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ وہ آپ کی مدد کرنے آئے ہیں اور آپ کا کام ہو جائے گا. اس وقت جب انہوں نے یہ خوشخبری بتائی، تب سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی اس وقت. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اس کے ترجمہ سنا دیتی ہوں. ویل ڈسکس اٹ another ٹائم، ناٹ ناؤ، بیکاز آج کے لیے لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ایکسپلین زیادہ کرنا، وہ بعد میں کریں گے. لیکن آپ کو میں سنا دیتی ہوں اس کا، جسٹ ٹو پڑھ کے، جسٹ فار دا سیک آف دا ریکارڈ، کہ واٹ اٹ مینٹ اینڈ واٹ اٹ سیز. سورہ احزاب کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 یا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پہ کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، اور ایسی آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا. اب آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، تو ان لوگوں کے ایسا زلزلہ بھیج کہ یہ ان کے پیر ہل جائیں زمین سے، اور دے گیٹ شیکن اپ and they go back and they are not able to fight. اور وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی has become the part of تکبیرات of عید. اب میں آپ کو یاد دلاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آئے. ٹھیک ہے. پہلے آپ کو دعا سناتی ہوں. I've kept the دعا out to show you. کہیں تو رکھی تھی، let me check. ایک منٹ، میں نے رکھی تو تھی کوئی نکال کر تاکہ آپ کو سنا سکوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم made the dua saying اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم. مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ، کتاب کا ریویل کرنے والا، منزل الکتاب. ٹھیک ہے. سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا. اور پھر اللہ کو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ احزم الاحزاب. یہ جو احزاب ہے، کنفیڈریٹس جو سب جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ہرا دے. او اللہ، اللہم احزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو ہرا دے اور ان کی زمین ان کے پیروں کے نیچے سے ہلا دے. شیک them out. ٹھیک ہے. زلزلے میں آ جائیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. یہ دعا کی. اینڈ دس دعا and this part of this dua has become part of the takbirat for the rest of the years to come. اب میں آپ کو تکبیر سناؤں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہم تکبیر میں کس طرح بولتے ہیں. میں پورا آپ کو اسی طرح سناتی ہوں جس طرح دیا ہوا ہے. وہ بھی میں نے یہیں لکھ کے رکھا تھا کہیں. کہاں گئے تکبیرات میں؟ صبر. کیا اوکے. سو ہم تکبیرات میں کیا کہتے ہیں؟ جسٹ ٹیکنگ آؤٹ ون اینی تکبیر. ہاں، تکبیرات. I hope it doesn't start loud. Okay. So what do we say? Allahu Akbar, Allahu Akbar,
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ، اور پھر ونصر عبدہ، پھر وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ، جیسے تو نے احزاب میں اکیلا تو کافی ہو گیا تھا، ایسے ہم کو، اور پھر یہی کہتے ہیں نا ہم ولو کرے حل کافرون، کیوں؟ کافروں پر بھاری پڑا تھا، یہ تکبیرات میں آ گیا ہے، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پارٹ آف دا تکبیرات فار دا ریسٹ آف دا ایئرس ٹو کم، ٹھیک ہے؟ یہ دعا تھی جو احزاب کی تھی، اور یہ اس کا میں آپ کو یہ گروپ میں پوسٹ کر دوں گی فار یور انفارمیشن اینڈ پارٹ آف لائک بیک اپ فار یور، تاکہ اگر کسی نے نہیں سمجھا ہے وہ سمجھ جائے، تو میں آپ کو دعا بھی بھیج دوں گی اور تکبیرات کا وہ حصہ بھی بھیج دوں گی فار یو ٹو نو، ٹھیک ہے؟ سو وین ہی میڈ دا دعا کہ اے اللہ تو ایسی ہوا بھیج کہ ان کو تو اسی سے ختم کر دے. دا طوفان واز ایکچولی پارٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں، اینڈ ہی نیو اٹ کہ یہ جو طوفان آ رہا ہے یہ میری دعا کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ مجھے بچانے کے لیے آ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ایک یہی ہوا تھی that was enough to shut their camps down. ان کے پاٹس گر گئے، ان کی آگ بجھ گئی، اور موسم اتنا ٹھنڈا ہو گیا اور ہوائیں کافی تھیں ان کو بھگا دینے کے لیے، صرف اکیلا اللہ کافی تھا 10,000 لوگوں کو بھگا دینے کے لیے، اس کی صرف ہوا کافی تھی، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس از دا انٹرسٹنگ فیکٹ، اوکے؟ ہی سیڈ اللہ ہیلپڈ می ود دا ونڈ آف سبا. سننا غور سے، اللہ ہیلپڈ می ود دا ونڈ آف سبا اینڈ اللہ ڈسٹرائڈ دا نیشن آف عاد ود دا ونڈ آف دبور. تو وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے میری قوم کو سبا کی ہواؤں سے بچایا اور فتح دی، اور عاد کی قوم کو تباہ کر دیا دبور کی ہوا سے. تو یہ دبور اور سبا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی آرمی ہے، ونڈ آرمی. ہم سمجھتے ہیں صرف اینجلز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی آرمی ہے ہوا میں، اور ایک آرمی کا نام سبا ہے، ہوائیں ہیں وہ، صرف ایک ہواؤں کی آرمی ہے جس کا نام سبا ہے، اور ایک ہواؤں کی آرمی ہے جس کا نام دبور ہے. اور جو سبا کی ہوائیں ہیں وہ بچاتی ہیں، بادل لاتی ہیں، برساتی ہیں، رحمت برساتی ہیں، وہ خیر کی ہیں، اور ان کا نام سبا ہے. اور جو اللہ کی فوج ہے، ہوائی فوج، جس کا نام دبور ہے، وہ تباہی لاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اللہ چاہتا تو دبور بھی بھیج سکتا تھا نا، پورے قریش کو تباہ کر سکتا تھا. اللہ چاہتا تو دبور بھیجتا اور قریش کو اس سے مات دے دیتا، سب کو ختم کر دیتا، ایک ہوا سے وہ سب مر جاتے. کیوں نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ایک انسان ہے ان لوگوں کا، کیونکہ اب بھی تم سوچتے ہو یہ میرے لوگ ہیں، یہ قریش میرا قبیلہ ہے، یہ میرے بھائی بندے ہیں. تو اب بھی تم ان کا کنسرن رکھتے ہو، تم صرف کہتے ہو ان کے پیر ہلا دے تاکہ یہ چلے جائیں، مارنا نہیں چاہتے. تم نے ان کے لیے بد دعا ویسی والی نہیں دی کہ یہ سب فنا ہو جائیں. تو اسی لیے میں نے سبا کی ہوا بھیجا کہ وہ کافی ہوگی ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے، ورنہ دبور بھیجتا اور ان سب کو ختم کر سکتا تھا، جیسے عاد کی قوم کو کیا.
ٹھیک ہے، تو دس از امپورٹنٹ فار یو ٹو نو. ہمیں صرف دو ہواؤں کا نام بتایا گیا ہے، یعنی ہوائی فوج اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہوائی فوج ہے، ایک صبا ہے، ایک دبور ہے. ایک خیر اور عافیت اور رحمت لاتی ہے، اور دوسری تباہی، بربادی اور زلزلے اور سیلاب، وہ سب لاتی ہے جو انسانوں کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ بھی بتاؤں کہ ابن حجر اس پر کمنٹ کرتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سبا کی ہی ہوا تھی جس نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچائی تھی. یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچی تھی یعقوب علیہ السلام تک ہوا کے ذریعے. وہ یہی سبا ہوا تھی، یہی سبا تھی جس نے یعقوب علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچائی تھی. بیکاز دس از دا ونڈ which is Allah's slave and it is the wind of mercy. ٹھیک ہے. دبور از ہارش، تباہی کن ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سبا کی ہوا ہمیشہ ایسٹ سے آتی ہے، مشرق سے آتی ہے، اور دبور کی ہوا ہمیشہ ویسٹ سے آتی ہے. سوچ لیں. The west brings destruction. The hawa from the west brings destruction. The hawa from the east brings khair and afiyat, brings harmony, brings baraka. Okay? So it is the hawa from the east. مشرق کی جو ہوائیں ہیں وہ سبا کی ہیں، مغرب سے جو آتی ہیں وہ دبور کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابن حجر کمنٹ کرتے ہیں، اور جو صحیح مسلم اور بخاری میں ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے لوگوں کا کنسرن دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنسرن کی وجہ سے ان کے دل شکنی نہ ہو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبا کی ہوا بھیج کر اسی میں کام کر دیا، دبور نہ بھیجا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر برا لگتا کہ ان کے لوگوں کو بہت بری طرح سے ختم کر دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ امید تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ پلٹ آئیں گے، ان میں سے کچھ پھر مسلمان ہوں گے، پھر یہ اچھے کام کریں گے. اور ہوا نا. یہی ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوا نا، ورنہ اس کو مار دیتا، حذیفہ ہی مار دیتا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو مار دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس لیے بچایا کیونکہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے ان میں سے میکسیمم لوگ سب مسلمان ہوئے بعد میں. یہ غطفان کے لوگ اور یہ قریش کے لوگ، ان میں سے زیادہ تر سب دے کیم ٹو اسلام آفٹر ورڈس. سو اچھا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنسیڈریشن تھی، کہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قوم کو پوری برباد کریں، کبھی نہیں بد دعا دی بربادی کی، صرف کہا ان کے پیر ہل جائیں اور یہ چلے جائیں، جھگڑا نہ کریں یا ہار جائیں، بس اتنا ہی. تو وہی ہوا ان کے ساتھ. سو سبا didn't kill any of them. ٹھیک ہے. just because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم heart was merciful for his people, so Allah guided most of the people to Islam from Ghatafan and from Quraysh because of this whole thing. ٹھیک ہے. and mainly because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was رحمت للعالمین، ان کے دل میں بہت رحم تھا اپنی قوم کے لیے. Quraysh returned back with 10,000 people. So you can imagine, without killing anybody, without even lifting a sword, اتنے بڑے بڑے بات کر کے بول بول کر، کتنا بڑا بول بولا تھا ابو سفیان نے، کتنے لوگوں کو جمع کیا تھا، کتنے ٹرائبز کو جمع کیا تھا، 10,000 کے لوگ لے کر اتنی بڑی بھیڑ بنا کر گیا تھا، اور کتنے کلیمز کیے تھے. سب باتیں تھی نا. ایکشن کے وقت وہ کچھ نہیں کر پایا، اور وہ یہ سارے 10,000 لوگوں کو لے کے واپس آ رہا ہے، تو کیا اس کی عزت ہوگی بتائیں. تو اٹ واز اے بگ ہیومیلیشن. یعنی کہ سب نے بہت ہیومیلیٹڈ فیل کیا، کتنی بڑی بڑی باتیں بول کر گیا اور بغیر لڑے واپس آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، آفینسو گیا تھا، اور ایسے ہی خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے، نہ وہاں سے کچھ ملا، اور جو لے گیا تھا وہ بھی سب ختم کر کے آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے they were using all whatever they had with them. ٹھیک ہے. So they never felt so humiliated in the history of Arabia the way they felt this time. کیونکہ Arabs were very proud tribes that they would fight head on.
آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے پاس تو یہ کلچر تھا کہ ہم بدلہ لیتے ہیں، ہم اپنی عزت کے لیے لڑتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ یہ واپس چلا گیا ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کے یہی کہا تھا کہ آج کے بعد یہ لوگ کبھی آفینسو نہیں کریں گے، اب ہم کریں گے اگر کبھی آفینسو کرنا ہوا تو۔ دے ول ناٹ کم with an offensive attack anymore. They are finished. They are done with. کیونکہ it was a very big downfall for them. 10,000 لوگ نا، سارے ہی قبیلے. And they would never now listen to Abu Sufyan and believe him and trust him and go with him. Never. It was over. They were done with. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر کبھی offensive کرنا ہوگا تو اب ہم اس پوزیشن میں کہ اب ہم offensive کر سکتے ہیں. They cannot. ٹھیک ہے؟ تو now come to the summary of this کہ basically and so غزوہ احزاب was finished. لیکن we're not done with it yet. ٹھیک ہے؟ So there is more, and let me just quickly wrap up with the summary first and then I'll tell you what I'm going to do the next week inshallah to explain to you. غزوہ احزاب تو ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی قصہ نہیں ختم ہوا ہے، یہ قصہ ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے؟ سمری یہ ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ ٹیل یو کہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے غزوہ احزاب میں ہم بغیر لڑائی کیے جیتے. ایسی کیا چیز تھی؟ سوچنے کی بات ہے. یہ وہ جنگ ہے جو ہوئی ہی نہیں، اور 1 مہینہ اس کی تیاری چلی. 1 مہینے تک ہم بیٹھے رہے بھوکے پیاسے اور کس کس حال میں ہم نے ڈیفینسو کیا، لیکن جنگ تو ہوئی نہیں. تو ایسی کیا بات تھی جو بغیر کسی لڑائی کے یہ جنگ ختم ہوئی اور ہم جیتے اس جنگ میں بغیر لڑے؟ تو نمبر 1 میں آپ کو جسٹ کوئکلی 6 پوائنٹس ہیں کوئکلی بتاؤں گی. دا فرسٹ پوائنٹ واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان کا نماز میں کھڑا ہونا اور اللہ سے مانگنا. اور آپ کو پتہ ہے نبی جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کو دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نمبر 1. نمبر 2 ایمان آف صحابہ. صحابہ رضی اللہ عنہما کا جو ایمان تھا، بھوک میں پیاس میں تھکن میں، بغیر بیوی بچوں کے، سردی میں، بغیر کسی انف کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ ہیں، ہم چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے اور اللہ ہمیں جتائے گا. یہ یقین، یہ ایمان. This was one of the reasons why Ahzab was facilitated with a victory without a fight. Number 3 جو میں نے آپ کو بتایا، تو تکبیرات عید والی جو فریز ہے وہ دعا ہے. یاد رکھیں this is the دعا that made all the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا تھی نا، that made all the difference when he said اے اللہ تو کتاب، یو آر دا منزل الکتاب، یو آر دا سریع الحساب، تو نے کتاب بھیجی ہے، تو حساب کتاب لینے والا ہے. اس کتاب میں ہم کیسے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اے اللہ تو اسباب ایسے بنا دے، تو دشمنوں کے پیر بس ہلا دے. جیسے دعا کی ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ became sufficient for them. Number 4 who played the biggest part in this whole thing? نعیم بن مسعود الغطفانی. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے وقت پہ بھیجا. احزاب میں جا کر، احزاب کے جنگ کے دوران اس نے آ کے راتوں رات مڈ نائٹ میں آ کے اس نے اسلام قبول کیا. اور وہ کیسا بندہ ہے، اس کو اللہ نے کس طرح چوز کیا اسلام اس وقت قبول کرانے کے لیے. ہی پلیڈ دا میجر رول. ہی پلیڈ دا رول ود دا قبیلہ کس کا؟ بنو قریظہ کا. پھر ہی پلیڈ دا میجر رول وتھ ابو سفیان. کیوں؟ کیونکہ ہی واز آلسو بزنس ایسوسیٹ آف ابو سفیان. دونوں طرف اس نے چال کھیلی which was in the favor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he made sure that he did not involve his قبیلہ of غطفان. لیکن اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو obviously he never went back to غطفان because then he would be in a very awkward situation. He decided to do hijrah
and he remained in Medina. So he got even the ajr of being a muhajir of Medina in those days. ठीक है? So he was a very blessed sahabi who Noaim ibn Masood al-Ghatafani. तो उनकी details जो हैं, and the points of Noaim was that he used Bani Qurayda against the Quraysh. उन दोनों में misunderstanding करा कर he was able to break their, their strength. और कैसे रातों रात मुसलमान हुआ, सुभान अल्लाह। और कैसे उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे इजाज़त दे दें कि मैं कुछ कर सकूं, और उसको भी अल्लाह ताला ने इतनी समझ और क्या क्या गाइड किया अल्लाह ताला ने उसको कि उसने इस तरह से करके, और उसकी ब्रेवरी, उसका करेज, उसकी सिंसेरिटी, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने उसको फिर आखिर में शहादत भी दी। कब? आपको पता है कि देन लेटर, हम आएंगे जब उस पर आएंगे, जब जंगे जमल हुई थी अली रदी अल्लाह अन्हो से, जब आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने जंग की थी, तो उस जंग में ये बेचारे जो थे वो शहीद हुए थे। एंड ऑफ कोर्स ही फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ अली रदी अल्लाह अन्हो, बिकॉज obviously he was sahabi who was very sincere to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his family. Fifth point was ignorance of the rules of Yahud by the Quraysh. ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव बात हो गई कि भाई इतने इग्नोरेंट थे कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि सैटरडे मीन समथिंग टू द यहूदीज। तो उसको ये लग रहा था अबू सुफियान को, अबू सुफियान की जो जहालत थी, लैक ऑफ नॉलेज, जो उसकी ला इल्मी थी, कि उसे नहीं पता कि सैटरडे की कोई अहमियत थी यहूदियों के लिए, और वो नहीं मान पा रहा था, वो एक एडवांटेज हो गया ना उसके ना यकीन करने का, कि यहूदी लोग जानबूझकर सैटरडे को नहीं मना कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि वो उनके लिए कोई सेक्रेड डे है। उसे पता नहीं था ना ये, तो उसने गलत फहमी इजीली डेवलप हो गई उसके अंदर। तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कुरैश about the Jewish culture and the religion also played part in this. Sixth point was, सोच के देखिए, एक महीना, चलो 25 दिन 20 दिन, आप ऐसे सोचो ना, अगर आपको किसी होटल में रहना पड़े, ऐसी होटल में जहां सब कुछ आपको खुद करना पड़े, और आप होटल में रह रहे हैं, 5 7 10 दिन में आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिल चाहेगा अब आप घर आ जाए। ठीक है, 20 25 दिन एक रेगिस्तान में बैठे हैं, ना खाना ना पीना, गंदा सा पानी मिल रहा है, खाने को एक खजूर में दो दो साहबी शेयर कर रहे हैं, कोई कोई तो एक खजूर को 4 4 लोग खा रहे हैं, एक निवाला, जस्ट टू सर्वाइव। सोच सकते हो, एक खजूर भी पूरी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये तो इस ईमान की वजह से जिंदा थे, लेकिन कुरैश लोग तो दे गिव अप। ये क्या है, हमारे पॉट्स गिर रहे हैं हवा में, तो खाना नहीं है, हम जा रहे हैं वापस, खाना भी नहीं है, और हम जला भी नहीं पा रहे आग, और गर्म भी नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं। दे नीडेड द कंफर्ट, दे नीडेड एवरीथिंग। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे गेव अप इजीली। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फौज थी, ऑब्वियसली वो तो अपने ईमान की वजह से वहां पे मौजूद थे, वो ईमान की वजह से उनके अंदर जो भी ताकत थी, हिम्मत थी, वो ईमान की वजह से थी। पर कुरैश, they were the offensive party, and they could not resist this kind of सख्तियां, तो they gave up and they surrendered and they left. ठीक है, and that was the end of ahzab jang. लेकिन अभी नेक्स्ट वीक हम बहुत सेंसिटिव एक करेंगे पार्ट, विच इज ऑल अबाउट बनु कुरैदा। रिमेंबर, अहज़ाब को अब सॉर्ट आउट कर लिया, अहज़ाब तो वापस चले गए, वो ख़त्म हुआ, लेकिन बनु कुरैदा ने बहुत बड़ा खेल खेला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ट्रचरी करके, बेट्रे करके, उनके साथ बेवफाई करके, उनके साथ मुआहदा तोड़ के, और फिर बदतमीजी करके। अब जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ किया, जाहिर है कि अल्लाह ताला की ही मर्जी से सब हुआ है, लेकिन ये एक ब्लेम है नाउजुबिल्ला हमारे नबी पर, कि उन्होंने सबको स्लॉटर किया था। व्हाटएवर वो लोग जो भी गलत बोलते हैं वो बोलते हैं, और इस वजह से वो बार बार ये कहानी दोहराते हैं, और ये बार बार यहूदी सामने लाते हैं
اس کی دشمنی وہ اب تک نکالتے ہیں. تو اس لیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو پلیز میک شور ایوری بڈی اسمبلڈ آن ٹائم. اینڈ میں آپ لوگوں کو پورا بنو قریظہ کا قصہ سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، پورا کانٹیکٹ سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واٹ ایور ہی ڈڈ اینڈ وائی ہی ڈڈ، بیکاز ایوری بڈی واز میساکرڈ، مگر بہت بری طرح سے سب کو ہلاک کیا گیا تھا. تو اس سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ give us all good health and عافیت اینڈ خیر فرام دس. اور اللہ ہمیں ہر شر سے بچا کے رکھے دنیا اور آخرت کی، ہر خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی، اور قبول کرے آپ لوگوں کا جڑنا، میرا کہنا. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ لائیو پراپرلی اٹینڈ کریں تاکہ اس کی ہم بلیسنگز لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بلیس کرے اور خیر و عافیت دے اور قبول کر لے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ العظیم. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.